صدا صدای اذان 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 علیه صدق المثانی چه پهلوانی بچه اذانی ذکر جهانی علی 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो हमारा ये वाला पहला स्टॉल है और इसमें हमने जो कुरान की सूरह निसा की आयत नंबर 59 है उसके बारे में उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर और उसके पॉइंट्स हमने जो भी स्टॉल पे आएगा उसको इंशाल्लाह कि हम बयान करेंगे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि उलिल अम्र जो मतलब खुदा अपनी अताअत वाजिब कर रहा है उसके साथ रसूल की, उसके बाद एक और मकाम है जिसकी खुदा अताअत उसी तरह से वाजिब कर रहा है कि उलिल अम्र की। तो हमें असल में ये एग्ज़िबिशन इस मकसद के लिए है कि वो उलिल अम्र हम समझाएं कि वो कौन है, किसकी अताअत खुदा बग़ैर किसी शर्त के वाजिब कर रहा है। अच्छा, ये स्टॉल वही उलिल अम्र को हम फर्दर आगे लेके चल रहे हैं। अब इसमें नबूवत का हमने समझाया है। एक हर दौर में क्योंकि कुरान और इलाही किताबों की गलत तफसीर होती रही हैं, तो जो उलिल अम्र है वहाँ पर इसमें इलाही तफसीर यानी उलिल अम्र के मकाम पर अम्बिया आते हैं। हज़रत मूसा, जनाब इब्राहीम और तमाम अम्बिया जो हैं, इलाही तफसीर ये है कि उलिल अम्र यानी मकाम हाकमियत पर अम्बिया को होना चाहिए। और हमेशा हर दौर में इन हस्तियों के मुकाबिल जो दूसरे लोग आते रहे हैं, जो उनके मुकाबिल आए हैं वो दुश्मन है, यानी वो झूठी तफसीर हर दौर में गलत तफसीर होती रही है। मैं इमाम बारका बकियतुल्लाह की तरफ से सिदरा बुखारी आपसे मुखातिब हूँ। इसका मकसद सिर्फ ये है कि हम लोग बच्चों में ये अवेयरनेस ला सकें, ये आगाही ला सकें कि अल्लाह ताला की तरफ जब हम लोग जुड़ जाते हैं, जो अंबिया उनके पैरोकार होते हैं वो एक अच्छी तरफ चलते हैं, और जो नमरूद या फिरौन की तरफ चले जाते हैं उनका अंजाम आखिरकार अल्लाह ताला का गज़ब और अज़ाब है। अच्छा, ये वही सिलसिला आगे चल रहा है नबूवत का। उसके बाद इस तरह से कुरान की आयत में भी नबूवत से इमामत तक इसको उलिल अम्र को ट्रांसफ़र किया गया, जो विलायत को ट्रांसफ़र किया गया। ये उसके लिए ये एक स्टॉल है कि विलायत का असल जो आखिरी आयत भी है कि खुदा कह रहे कि मैंने नेमत को तमाम कर दिया। दर हकीकत ये हम समझाना चाह रहे हैं कि उलिल अम्र और हाकमियत ही आगे ट्रांसफ़र हुई है। इसकी इस शिक को भी समझना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये गदीर का सेटअप बनाया और उसके मुकाबिल में ये वोट बॉक्स बना दिया, वो कि ये उसके मुकाबिल में जो भी आया ये झूठी तफसीर कुरान की, इसी आयत की अलग अलग तफसीर हर दौर में होती। ये गदीर खुम का मैदान है। जब रसूल खुदा ने आखिरी हज अदा करने के बाद मौला अली को अपना वली और वसी बनाया और ये कहा कि जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और उसके बाद जो दूसरी हुकूमत आई, जैसे कि ये सकीफ़त है वोटिंग और मुखालिफ ये था, और उस वक्त अमीरुल मोमिनीन जो थे वो उलिल अम्र थे, यानी तफसीरी इमाम थे। और रसूल के बाद पहले इमाम थे और नायब थे उनके। एक रखी है कि लोगों को मेंटली इन्वॉल्व करने के लिए कि ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल जो फ़कत अल्लाह के लिए किया हो, वो सब ने लिखना है अपना अपना और इस पे पेस्ट कर देना है ताकि वो एक ट्री बनता जाए, ताकि एक सोच और फ़िक्र बेदार हो खुद हर किसी के जो भी लिखेगा उसके जहन में मुतवज्जे करने के लिए। अच्छा, ये इसी तरह जिस तरह पुराने स्टॉल उसी के आगे ये चल रहा है, जैसे उलिल अम्र के माना हम बयान करें। ये करबला का स्टॉल है और इसमें हमने फ़ोकस किया है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को, कि जब इमाम मदीना से निकले थे तो जो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं निकल रहा हूँ, और जो मकसद बताया था कि हम लोगों ने फ़र्क बताया था कि हाकमियत, तुम किसी को हाकिम चुन रहे हो, यानी मकसद ये था कि तुम समझो कि तुमने किसको हाकिम चुनना है। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। ये इमाम हुसैन के अलैहिस्सलाम के करबला मुअल्ला को हमने पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है और कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन के लिए कितना अजीम काम किया और हक़ व बातिल की तफरीक किस तरह की। उलिल अम्र का सिलसिला के इमाम ज़माना के बारे में ये स्टॉल है। इसमें हमने थोड़ी सी अखलाकी वो तरबियत रखी है कि एक पाथ बनाया है जो इमाम ज़माना तक जा रहा है, और उसमें कुछ पॉइंट्स लिख लिए हैं कि इमाम तक पहुँचने के लिए कुरान फहमी ज़रूरी है, नमाज ज़रूरी है, इस्तिग़ासा, इखलास, नरम गोई
اور ڈفرینٹ پھر یہاں پہ جو اسٹال میں ہیں وہ ڈفرینٹ پوائنٹس بتاتی ہیں کہ آپ نیچے قدم رکھ رہے ہیں تو اپنی برائیوں کو چھوڑ کر امام زمانہ تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا اسٹال ہے جس میں ہم اپنے وقت کے امام سے اور اپنے رہبر مجتبیٰ خامنائی سے پرومس کرتے ہیں، عہد لیتے ہیں کوئی بھی کام کرنے کا، اور ہم یہاں پہ اپنا پرومس لکھتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے کی پوری کوشش کریں گے. جی اچھا، یہ دشمن شناسی بچوں کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ گیم بھی ہے جو ایران ہے اور وہ امریکہ اسرائیل کو پیچھے جو ڈسپلے وہ کیا ہے، اور اس میں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں جیسے یہ وٹ ٹو بائی اور وٹ ٹو بائی کاٹ. یہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ پرنٹ لے کے رکھے ہیں اسرائیلی پروڈکٹس کے اور دوسرے پروڈکٹس کے بھی، ہم نے کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا. ایک یہ ہے، پھر وہ دوزخ اور جنت وہ دونوں ہم نے باسکٹس بنائی ہیں، اس میں بالز میں ڈفرینٹ عادتیں ہیں کہ آپ بچے وہ بال لیں، وہ عادت دیکھیں کون سی عادت آپ کو جنت میں لے کر جائے گی، پھر وہ تھرو کریں اس میں، اور پھر دوزخ کی طرف کون سی عادت لے کے جائے گی وہ بال ادھر تھرو کر دیں. پھر ساتھ یہ فوٹو بوتھ ہے جو رہبر کے ساتھ آپ تصویر لے سکتے ہیں. اور یہاں پہ ایک اور گیم ہے بولنگ. حالی جنابا پا در رکابا میگیره دستش یال اقابا علی 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 دل بر دل آور ای هیبت آور ما فوق باور شهزاد اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا زمانہ حق اور باطل کا زمانہ ہے. آج کا زمانہ سچ اور جھوٹ کا زمانہ ہے. آج کا زمانہ کربلا اور یزیدیت کا دور ہے. اس دور میں جس میں ہم ایک پرکٹن پرآشوب دور سے گزر رہے ہیں اور بہت سارے ذہنوں میں سوال ہے کہ آگے کیا ہونا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. نئی نسلوں کو اور آنے والی نسل کو سمجھانے کے لیے مسجد بقیت اللہ فیز 8 بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ایک بہترین ایگزیبیشن کا انتظام کیا گیا ہے، جس کی ابتدا قرآن کی آیتوں سے شروع ہوئی. ہمیں چاہیے ہم اپنے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل کر، پورے پنجاب کے اور 4 صوبوں کے ساتھ مل کر اس طرح کی ایگزیبیشن صرف مساجد میں نہیں بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی رکھیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج زمانہ ایسا ہے، یا آپ مزاحمت کے ساتھ ہیں یا آپ صہیون اور زائنسٹ کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنے راستے کا تعین کرنا ہے، اور ہم چاہیں گے اس طرح کی ایگزیبیشن اس مسجد سے نکل کر پورے پاکستان کے مختلف جگہوں تک پہنچ جائے. اور ہم اس ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کر کے ہزاروں کتاب اور آسمانی کتابوں کو سمجھنا ہمارے لیے آسان کر دیا. علی 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 صدا صدای نبی خب محمد عربی مخاطب ہر سلام. تو یہاں پہ ہم نے ایک یہ اسٹال لگایا ہے. جس طرح سے ہمیں معلوم ہے کہ ایران جس طرح جنگی حالات سے گزر رہا ہے، ایران نے خود ابھی تک ہیلپ کے لیے اپیل نہیں کی ہے، لیکن ہم ایز اے مسلمان ایز اے ولائی رشتے کے ہم احساس کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بچے اپنی عیدیاں لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پہ ایران کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، ایرانی بہن بھائیوں کے لیے دے رہے ہیں، در حقیقت اس لیے کہ تاکہ ہم رہبر کی محبت میں ان کو ایران کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں. جیسے کہ آپ نے پہلے اولی الامر والی آیت کو کیپچر کیا، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. اس آیت کے مطابق معاشرے کو رہنمائی کرنے والا یا معاشرے کا لیڈر کون ہو سکتا ہے، اس چیز کو ہم نے آج کے معاشرے سے لنک دیتے ہوئے ان ماڈلز کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اب سامنے مختلف قسم کے کیریکٹرز کو کھڑا کیا گیا ہے معاشرے کے طبقات سے تعلق رکھنے والے. تو اس میں ہم نے اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کی حدیث کا ایک چارٹ ساتھ ہی کھڑا کیا ہے. اس کے اوپر موجود ہے کہ جب ہم غیبت میں ہوں تو آپ نے ہماری باتوں کو نقل کرنے کی طرف کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا ہے. السلام علیکم. سید علی خامنائی نے چھوٹی بچوں کو نماز پڑھایا اور مجھے وہ بہت اچھا لگا، اس لیے میرا بھی دل تھا کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھوں. لبیک یا خامنائی. لبیک خامنائی. السلام علیکم.
سید علی خامنئی ہمارے رہبر ہیں جنہوں نے ہمیشہ بچوں کو یہی سکھایا ہے کہ مضبوط رہو، مہربان بنو اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا۔ لبیک یا خامنئی۔ رہبر سید علی خامنئی نے ہمارے امام علی جیسے زندگی گزاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ ارتقاء تمدن شاہد ہے کہ علم و دانش ایک ایسی عالمگیر قوت حیات ہے جو زندگی کو جاوداں پہ ہمدوا ہر دم رواں رکھتی ہے۔ اسی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان روز اول سے ہی مظاہر فطرت سے برسر پیکار ہے۔ کبھی ستاروں پہ کمندر ڈالتا ہوا نظر آتا، کبھی ذرے کے دل کو پارا پارا کرتے۔ اسی لیے میری دعا ہے رب زدنی علما، ابوالفضل علمدار خامنئی نے کہا۔ ہم خبروں میں دیکھتے ہیں کہ لبنان کے معصوم بچوں اور لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پہاڑوں کی طرح مضبوط رہتے ہیں۔ تو ہمیں ایران کا ساتھ دیتے ہوئے مضبوط رہنا چاہیے۔ لبیک یا حسین۔ یہ رہبر شہید ہی تھے جنہوں نے ہمیں خطروں سے محبت کرنا سکھایا۔ اے رہبر، ہم آپ کے مقروض ہیں۔ لطف خدا یا شد خامنئی جواں شد۔ رہبر ایک عظیم لیڈر ہیں، اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر آئے اور مقابلہ کیا۔ لطف خدا عیاں شد، خامنئی جواں شد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہداء کی قبر ہم نے یہاں پہ بنائی ہے، ایک شہید گمنام کی اور ایک شہید مدافع حرم مرتضیٰ عبداللہی۔ ان کی قبر اس لیے ہم نے چوز کی کیونکہ باقی شہداء سے ان کی قبر تھوڑے سے ہٹ کے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی قبر مٹی سے بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کوئی لحد نہیں ہے، کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ پہلے تو ان کی خواہش تھی کہ میری باڈی نہ ملے شہادت کے بعد، لیکن اگر ملتی ہے تو میری قبر کے اوپر لحد نہ رکھا جائے، کیونکہ مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن جب مجھے سید الشہداء کے ساتھ محشور کیا جائے گا تو ان کی ماں کی کوئی قبر نہیں ہوگی اور میری قبر بنی ہوئی ہوگی۔ رحیم، یہ جس طرح سے ہمیں قرآن سے بھی یہی مل رہا ہے، ایک شجرہ طیبہ ہے اور اس کے مقابل شجرہ خبیثہ ہے، اس کو آج کے دور میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کو یہاں پہ پورٹری کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام مومنہ ہاشم ہے۔ شجرہ طیبہ کے بارے میں سمجھایا گیا ہے کہ وہ توانا ہو رہا ہے، بلند و بالا ہو رہا ہے، کیونکہ شہداء کے پاک اور مطہر خون سے سینچا جا رہا ہے۔ اور شجرہ خبیثہ جو کہ ایک طاغوتی نظام کے تابع ہے، دنیا میں تمام فرما روا جو طاغوتی نظام کے تابع ہیں وہ شجرہ خبیثہ میں سٹینڈ کرتے ہیں، اور شجرہ خبیثہ زوال کا شکار ہے۔ ہمارے اسٹال میں ولایت فقیہ کے حساب سے ہم نے مختلف کتابیں رکھی ہیں جو بچوں کے لیے ہیں۔ ان کتابوں میں اسلام شناس بنانے کے لیے اور مختلف اور اسلامی دینی احکامات کے لیے ایک کتابیں ہیں، مختلف چیزیں ہیں۔ امام بارگاہ بقیت اللہ کی ٹیم کی جانب سے ہم نے ایک اسلامک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے کہ جس میں ہمارا جو مین مقصد ہے وہ آیت قرآن کے ذریعے سے اولی الامر کو اور ایک الہی سسٹم کو طاغوتی سسٹم کے مقابل بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر ہم نے ہر چیز اپنی لینی ہے وہ قرآن سے لینی ہے، اور یہ کہ قرآن میں اطاعت خدا و رسول کو اطاعت اولی الامر کے ساتھ جوڑ کر ہمیں الہی نظام میں رکھ کر طاغوتی نظام سے اظہار بیزاری کرنی ہے، اور اس اظہار بیزاری میں ہم نے اس کو ایگزیبیشن کی شکل میں لوگوں کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے کہ جس کا مین مقصد کیا ہے، یہ کہ ہمارے رہبر معظم جو عزیز رہبر ہے جن کی شہادت ہوئی ہے ان کے چہلم کی مناسبت سے ہم نے اس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے تاکہ ہم ایران کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کر سکیں اور یہ کہہ سکے کہ ہم پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے، کہ جس طرح سے دنیا رہبر کی شہادت سے پہلے جو دنیا تھی اور ان کی شہادت کے بعد جو دنیا ہو گئی ہے اس میں ایک بہت تبدیلی آ چکی ہے اور دنیا نے حق کو سمجھنا شروع کر دیا ہے، یعنی در حقیقت ظہور کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اس ظہور کی طرف ایرانی قوم امام موسیٰ کاظم کی اس روایت کے مطابق کہ یہ جو پیشتاز ہے یعنی آگے جانے والے ہیں، یہ تو آگے جا رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے اس ایگزیبیشن کے ذریعے سے یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر در حقیقت ظہور کے راستے کو ہموار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے اوپر ڈفرینٹ بکس ہیں ڈفرینٹ شہید کے بارے میں، تاکہ ہماری یوتھ جو ہے
وہ شہداء کے ساتھ کنیکٹ کر سکے اور ان کی زندگی کے بارے میں اور جان سکے. السلام علیکم، میرا نام سائمہ ہے اور میں نے یہاں پہ ایک بک سٹال لگایا ہے جس میں بچوں کے لیے 14 معصومین اور امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں ایکٹیویٹیز بھی ہیں. میں شمائلہ ساجد. ہم لوگوں نے ایران کی پروڈکٹس کے اویئرنیس لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے یہ سٹال لگایا تھا، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ طاغوتی قوتوں کو اگر ایران اسلحے کے ذریعے کمزور کر رہا ہے تو ہم ان کو معاشی طور پہ کمزور کریں اور ہم ایرانی پروڈکٹس کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کروائے. امام بارگاہ بقیت اللہ کی ٹیم نے آپ مومنات مومنین سب کے لیے اس اسلامک ایگزیبیشن کا انعقاد کیا ہے آیت قرآن کے ذریعے سے. در حقیقت ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مکتب دین اسلام سے جو سیکھنا ہے وہ ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے. ہماری ہر چیز کی ابتدا قرآن سے ہے اور ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ اولی الامر والی آیت ہے کہ جس میں خداوند عالم کی اطاعت، رسول کی اطاعت کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. البتہ یہ کہ بڑوں کے لیے آیت کو سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن بچوں کے لیے اس طرح کے جملات سننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو ایگزیبیشن کی شکل میں اور عملی کر کے دکھایا ہے تاکہ بچے دیکھ کر جو چیز سیکھتے ہیں وہ سن کر نہیں سیکھتے. ہم نے اس کا انعقاد کیا ہے اور آیت کو ہم نے اس طرح سے واضح کیا ہے کہ خداوند عالم کی اطاعت جب واجب ہے، رسول کی اطاعت جب واجب ہے اور اس کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے، تو اولی الامر کو ہم نے ایکسپلین کرنا ہے بچوں کے لیے کہ حقیقی اولی الامر کون ہے. جس طرح سے غلط تفسیر بھی کی جاتی ہے اولی الامر کی کہ جس میں ہر حاکم کو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ ناانصافی کرے، جو بھی کرے، اس کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے، صدر ہے، وزیر اعظم ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم نے اس آیت کو واضح کیا ہے کہ اس کی ایک الہی تفسیر ہے کہ جس الہی تفسیر میں خدا سے لے کر، نبیوں سے لے کر، امامت سے لے کر ہم اس سلسلے کو زمانے غیبت میں، غیبت کبریٰ میں ان کے نائبین اور ولایت فقیہ کے ایک سسٹم کو اس سے جوڑنا چاہ رہے ہیں. تو اس وجہ سے پھر ہم نے کیا کیا ہے کہ اس آیت کے فوراً بعد جو اگلا ہم نے اسٹال انعقاد کیا ہے اس میں ہم نے انبیاء کا تذکرہ کیا، تصویری شکل میں پیش کیا ہے کہ ہر نبی نے اپنے زمانے میں دین خدا کو بتانے کے لیے کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں. ان میں ہم نے حضرت یوسف کے جو کنواں ہیں جس میں ان کو ڈالا گیا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے خانہ کعبہ کو بھی دکھایا ہوا ہے. ہم نے حضرت نوح کی کشتی کو بھی دکھایا ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہی کامیاب ہوگا. اسی طرح سے پھر اس کو آگے امامت میں بھی لے جاتے ہیں کہ جو اس پہ سوار ہوں گے امامت کی کشتی پہ وہی کامیاب ہوں گے. اس کے مقابل جو جھوٹی تفسیر ہے یا جو ہم کہتے ہیں ایک طاغوتی سسٹم ہے، ایک طاغوتی نظام ہے، اس کو ہم نے یہاں پہ دکھایا ہے کہ اول سے حضرت آدم سے زمانے سے لے کر جتنے بھی انبیاء ہیں، انبیاء کے مقابل میں ہر زمانے میں ایک دشمن آیا ہے. ان دشمنوں کو ہم نے تھوڑا سا یہاں پہ زیادہ نہیں بہت کم اس میں بیان کیا ہے. انبیاء کے بعد ہم نے غدیر کو آپ کے لیے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ غدیر ہی ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حقیقی جو نائب ہوتا ہے ایک نبی کا، غدیر میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے. اور اس سے آگے جو ہے وہ جو غدیر کا ہم نے بتایا کہ غدیر کے ساتھ ہم نے ثقیفہ کا ایک باکس رکھا ہوا ہے کہ نامینیشن جو جب ہوتی ہے، جب غلط طریقے سے نامینیشن ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تو وہیں سے جو ہے وہ اسلام کو جو سب سے بڑا ضربہ لگا ہے، جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس کو ہم نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے. اور اس سے آگے جو ہے ہم نے کربلا کو واضح کیا ہے. آگے پھر ہم نے دشمن شناسی کا سیکشن رکھا ہوا ہے کہ دشمن شناسی میں بھی ہم نے اس کو بچوں کے لیے ایکٹیویٹی کی شکل میں دشمن شناسی کو رکھا ہے کہ کچھ گیمز ہے، کچھ ایکٹیویٹیز ہے. جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ دشمن شناسی ہے. انسان جب تک اپنے دشمن کو اور اس کے تیروں کو نہیں سمجھتا ہے وہ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے. اور آگے پھر دوبارہ تھوڑا سا کربلا کا خاکہ ہے.
اور پھر اس کے بعد شہداء کا سیکشن ہے. سب سے مہم چیز شہداء کا سیکشن ہے, کیونکہ ہمارے رہبر عزیز نے اپنی جان بھی اسی لیے دی ہے. شہادت جو خون ہوتا ہے وہ خون اپنا اثر دکھاتا ہے. اس میں اسپیشلی ہم نے میناب کی بچیوں کو ان کی تصویریں لگا کر, اور وہ سارا جو ہے وہ رہبر کی خود کی شہادت کو, بچیاں جو میناب کی ہے اور جتنے بھی شہداء ہیں ان شہداء کو ہم نے وہاں پہ گمنام شہداء کے اسپیشل جو ہے ہم نے وہاں پہ ان کی قبریں بنائی ہوئی ہے ان کو واضح کرنے کے لیے. پھر اس سے اگلا سیکشن جو ہے وہ ہمارا ولایت فقیہ کا ہے. وہ بھی سب سے زیادہ مہم ہے کہ ہم اولی الامر کو ولایت فقیہ سے جو ہے وہ جوڑتے ہیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولی الامر کا سلسلہ قیامت تک ہے, اس لیے کہ ہدایت تو انسان کو قیامت تک کی ضرورت ہے. زیادہ تر ہم نے بچوں کے لیے چیزیں رکھی ہیں تاکہ بچے ان کو گیمز کے ذریعے سے خود بخود اس کو دیکھ کر اور سمجھ کر سمجھ سکیں. یہ ہم نے ایک کوشش کی ایک چھوٹی سی. پروردگار ہم سے اس کو قبول کرے انشاءاللہ. زیارت رجبیه یا علی اکبر دلبر نوه حیدر میره بالاتر هر کی میبره اسم تو علی اکبر مهتاب گوهر نایاب ابروها مهراب به نگاهش بنده بنده دل هر بار